बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे, मुतमईन होंगे। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि वह आपके हर दुख तकलीफ़ और दर्द को दूर फरमा दे और आजमाइशों से आपको अपनी पनाह में रखे। आज हम लंच के लिए जा रहे हैं और हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए हैं। इससे पहले कि हम अंदर जाएं और हम अपनी जगह ढूंढें और खाना शुरू करें, मेरा दिल कर रहा है कि हमारे एक बहुत मशहूर और बहुत अजीम सूफ़ी शायर है मियाँ मोहम्मद बख्श, जिन्होंने सैफ़ुल मलूक लिखी है, तो उनके चंद दुआया अशार हैं जो उन्होंने अपनी किताब के शुरू में तसनीफ़ फरमाए हैं, तो उनको मैं आपके सामने भी दोहराऊं। और ये बहुत खूबसूरत दुआ भी है जो वो अल्लाह ताला से मांगते हैं और फरमाते हैं कि रहमत दामी पा खुदाया, बाग सुक्का कर हरिया, बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे भरिया। यानी ए मेरे रब, तू अपनी रहमत की बारिश बरसा दे और मेरे खुश्क बाग को तू हरा भरा कर दे और इस बाग में तू आस और उम्मीद के पौधे लगा दे और जिन जो के मेवों से भरे हुए हों। और फिर आगे फरमाते हैं कि मिठा मेवा बख्श अजीहा, कुदरत दी घत शीरी, जो खावे रोग उस्ता जावे, दूर होवे दिलगीरी। यानी इस पर जो फल लगे, मेवा जो है वो पंजाबी ज़ुबान में ताज़ा फल को भी कहते हैं, कि इस पर जो फल लगे वो इतना मीठा हो और उसमें कुदरती तौर पर उसमें शीरी यानी शरीनी आ जाए, मिठास आ जाए और उस मिठास का ये असर हो कि जो भी उसे खाए उसके जो हर रोग है वो दूर हो जाए और उसके दिल का रोग भी दूर हो जाए। आज हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन हमारे सूफ़ी शुरा ने भी, हमारे सूफ़ी बुज़ुर्गों ने भी बहुत अरसा पहले इसकी बात कर दी कि सिर्फ रोग ही ना दूर हो बल्कि दिलगीरी भी हो, यानी दिल की जो कैफियत है उसकी भी इस्लाह हो उसमें। और फिर फरमाते हैं कि सदा बहार दें इस बागे, कदी ख़जाना आवे, होम फैज़ हज़ारां ताई, हर भुक्खा फल खावे। यानी इस बाग को हमेशा बहार ही देते रहना, कभी इसमें ख़जाना आए और इससे हज़ारों लोग फैज़ उठाएं और जो भी भूखा है वो इसका फल खाए। तो इसमें यानी दूसरे शरीक हों और यही एक ज़िंदगी का हुस्न भी है। ज़िंदगी में जो कुछ अल्लाह ताला हमें देती हैं उसको जितना हम तकसीम करें वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो जनाब हम पहुँच गए हैं यहाँ पर। हमारे कुछ और दोस्तों ने भी आना था जो अभी तक नहीं आए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम खाना शुरू कर लें। और यहाँ पर जब हम आए तो जिन्होंने हमें एंटरटेन किया, हमें बहुत खुशी हुई उनसे मुलाकात करके। उनका नाम है फाजिल और उनका ताल्लुक़ है श्रीलंका से और हमें श्रीलंका के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मालूम हुई हैं। हम तो नहीं अभी तक वहाँ जा सके, हमारी महरूमी है ये, लेकिन हमारी जो फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे गए हैं, हमारे ख़ानदान के लोग, वो भी उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। और जो हमारा तारुफ़ है हमारे मरीज़ों के ज़रिए से या हमारे कुछ जानने वालों के ज़रिए से श्रीलंका के साथ, वो भी बहुत अच्छा है। और हमें तो पहली बार ये पता चला था कुछ अरसा पहले ही कि श्रीलंका के लोग पाकिस्तान से बेहद ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो ये सब बातें हमने फाजिल के साथ भी शेयर की और उनकी फैमिली में भी एक ऐसी खातून है जो उर्दू ज़ुबान बहुत अच्छी तरह जानती हैं। तो इन सब बातों के करते करते हमने अपना खाना जो है वो इकट्ठा करना शुरू किया है और आगाज़ हमने सूप से किया है। लेंटिल सूप था। लेंटिल सूप तो जितने भी बुफेज होते हैं उनमें ज़रूर होता है और बड़ा मज़ेदार भी होता है और ज़रूर पीना भी चाहिए। और घर में भी हमने जब भी बनाया तो हमें बहुत मज़ा आया इसका। लेकिन आज हमने लेंटिल सूप नहीं लिया इसलिए कि हम बहुत दफ़ा पी चुके थे। तो हमने लिया है जो है वो काइंड ऑफ पम्पकिन सूप है। वैसे पम्पकिन हमें इतना पसंद तो नहीं, लेकिन हमने सोचा कि आज इसको ट्राई करके देखना चाहिए। और अब हम अपना खाना इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखिए अब तक हमारी प्लेट जो है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, सैलड्स आ चुकी हैं। और ये जो हम ले रहे हैं, हमें इनका नाम तो भूल गया है इसलिए कि खाना इतनी किस्मों का था कि उसमें हमें नाम याद रखने की कोशिश हमने बड़ी की, लेकिन और आपको दिखाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन हम सब खानों के नाम नहीं दिखा सके। एनीवे हमने पास्ता लिया है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ खाना जो है वो काफ़ी सारी जगहों से ले सकें, इसलिए कि बहुत सारे पोर्शंस हैं और इन्हीं पोर्शंस में हम घूमते फिरते हुए बिरयानी तक पहुंच गए हैं। बिरयानी तो पता नहीं इसमें क्या ख़ास बात है और इसने कैसे लोगों के दिलों में इतनी जगह बना ली है। कोई मुल्क हो, कोई जगह हो, कोई रेस्टोरेंट हो, कोई होटल हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई कैफ़े हो, सॉरी कैफ़े तो नहीं,
یہ ہم روانی میں کہہ گئے، وہاں پر بریانی ضرور ہوتی ہے، اور ہم نے بریانی کی اب اتنی اقسام کھا لی ہیں جن میں بہت پھیکی بریانی بھی شامل ہے کہ بس ہم تو قائل ہو گئے ہیں کہ یہ تو بس کھانوں کی بادشاہ ہے. اور اس کے ساتھ رائتا بھی تھا جو آپ نے دیکھا. یہاں تک اب ہم پہنچے ہیں. یہ کچھ کائنڈ آف کھانا ہے جو ہم اس میں سے بھی لینا چاہ رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم سب کھانوں کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں. ان کے پاس مختلف قسم کے کوزینز ہیں، اور ان کو انہوں نے بہت اچھا سا کر کے اور بہت اچھی قسم کا یہ لنچ بوفے ہے. اور یہ کائنڈ آف چکن ہے. یہ بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی بریانی کی، اور کھانوں میں 2 کھانے بلکہ 3 کہنا چاہیے یا 4 بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے ہیں جو ہمارے پاکستانی کھانے ہیں، یعنی بر صغیر کے کھانے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے اگر کوئی انٹرنیشنل مینیو بنایا جائے کھانوں کا تو ان میں میرا خیال ہے ان کو ضرور جگہ ملے گی. ان میں ایک تو بریانی ہے، نمبر 2 جو ہے وہ چکن کری ہے جس کو ہم چکن قورمہ کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک بات ہم نے سنی ہے، ہمارے کولیگ ہیں انہوں نے بتائی تھی. اب ہمیں اس کے بارے میں یہ علم نہیں ہے کہ اب یہ بات کہاں تک موجود ہے یا نہیں ہے. بہرحال ہم یہاں تک پہنچ گئے بٹرڈ ویجیٹیبلز تک. لیکن وہ بات یہ ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے یو کے میں یہ ہوا، برطانیہ میں، کہ انہوں نے فیل کیا اور یہ پارلیمنٹ میں یہ معاملہ ڈسکس ہوا کہ جو چکن کری بنانے والے شیف تھے وہ اب کم ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو اتنی چکن کری نہیں مل رہی جتنی کہ ملنی چاہیے تھی. اور یہ خطرہ ہے کہ آئندہ چند سالوں میں چکن کری جو ہے وہ برطانیہ میں نہیں ملا کرے گی یا کم جگہوں پہ ملے گی. تو ان کے لیے پھر خاص طور پر ویزے ایشو کیے گئے تاکہ ایسے شیفز اور ایسے خانسامہ جو ہیں وہ یو کے میں آئیں جو کہ چکن کری بہت اچھی بنا سکتے ہیں. تو جناب اسی دوران ہم نے ٹرکی لیا تھوڑا سا، اس کے اوپر ڈالی اس کی گریوی. اور یہ دیکھیے یہ 2 قسم کے رائتے ہیں، 2 اقسام کے. ایک تو بالکل ہمارا وہی پودینے والا رائتا ہے، اور دوسرا جو ہے اس میں تھوڑی بند گوبھی اور گاجر ہے. یہ دونوں بریانی کے ساتھ ہے، تو ہم نے سوچا کہ ہم ان کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کا بھی ذائقہ چکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہیں. تو یہ تو جناب چکن کری کے بارے میں معاملہ تھا. اور تیسرا کھانا جو اگر انٹرنیشنل مینیو میں آئے گا وہ روغنی نان یا روٹی ہو سکتی ہے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ پراٹھا ہے. سادہ پراٹھا یا آلو کا پراٹھا، کوئی بھی پراٹھا ہو، اس کی لذت جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو اب ہم اپنی میز پر آئے ہیں بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے، اور سوپ ہمارا اتنی دیر میں یقیناً ٹھنڈا ہو گیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اب ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ٹھیک ہی لگے. یہ دیکھیے یہ کس نظر آ رہا ہے آپ کو، یا آ رہی ہے جو اس اوپر ہم نے رکھا تھا. یہ بھی ہم نے سوچا کہ ٹیسٹ کریں. اور اس کے ساتھ بریانی ہے اور کافی سارے سلاد ہیں اور میشڈ پوٹیٹوز بھی ہیں، پاستا بھی ہے اور مشرومز بھی ہیں جو ہمیں کافی پسند ہیں. اور اس کے ساتھ کچھ پالک بھی ہے جو ہم نے بڑے شوق سے لی ہے. اور بریانی بہت اچھی ہے، گوشت بہت ٹینڈر ہے اور بہت اچھے طریقے سے یعنی ٹوٹ بھی رہا ہے اور ذائقے دار بھی ہے. ورنہ ہم بریانی کے اتنے بڑے فین نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم پلاؤ جو ہے وہ ہمیں نسبتاً زیادہ پسند ہے. اگر معذرت کے ساتھ جو بریانی کے فینز ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو تو. لیکن آج مجھے نہیں معلوم کہ کیوں دل کر پڑا کہ ہم بریانی جو ہے اس کو ٹیسٹ کریں، لیکن واقعی ان کا کھانا بہت مزے کا ہے. اب ہم ساتھ کچھ ڈرنک بھی ہم نے کہا تھا تو وہ آ گیا ہے کھانے کے ساتھ. اور ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور جو ساتھ ساتھ اپنا کھانا جو ہے وہ انجوائے بھی کر رہے ہیں. اور کھانے کا ٹیسٹ واقعی بہت اچھا ہے. ہم ذرا چونکہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے اور تو ہم تھوڑا یہ چاہتے ہیں، وہاں پر بھی چونکہ پنجاب سے ہیں تو ہم ذرا اسپائسی کھانا یا جس میں نمک مرچ ہو کچھ نہ کچھ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ پنجاب اور سندھ میں جو پاکستان میں یہ 2 صوبے ایسے ہیں جہاں پر نمک اور مرچ کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے.
اور باقی جو ہیں جیسے KPK ہے، بلوچستان ہے، اور ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، گلگت، ہنزا، بلتستان وغیرہ، وہاں پر جو ہے وہ مرچیں کھانا جو ہے وہ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم یعنی پنجاب اور سندھ اور کراچی کے سمیت ہم لوگ ذرا مرچیں کھانے کے اور اسپائسی کھانوں کے کافی زیادہ شوقین ہیں. خیر، ہر علاقے کے کھانے کا ایک اپنا لطف اور ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھیے، یہ بروکلی بھی ہمیں اچھی لگی ہے. اب ہم نے سوچا دیکھیں کہ کچھ اور رہ تو نہیں گیا، تو یہ سیلڈ کی جگہ پہ بار رکھی ہوئی تھی جو ہم نے لینے کی ہمت نہیں کی، اس لیے کہ ہمیں لگا کہ اب ہمارا پیٹ بھر چکا ہے. اور اب باری آ گئی میالی کی، جو ہمیں بہت پسند ہے، لیکن اس کو زیادہ کھانا جو ہے وہ کافی نقصان دہ، اس لیے کہ یہ بہت ہیوی ہوتی ہے. یہ کروزانز اور دودھ کے ساتھ بنتی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت جو ڈیکوریشن ہے وہ سب ڈیزرٹس کے لیے ہے، اور بہت خوبصورت ڈیزرٹس ہیں. سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا لیں اور کون سا نہ لیں. ہم نے خیر اب چوائس کر رہے ہیں، اس لیے کہ کھانا بھی ہم نے خوب جو ہے وہ مزے لے کر اور پیٹ بھر کر کھایا ہے. اور یہاں پر ڈیزرٹس کی ورائٹی اتنی زیادہ ہے کہ زیادہ اچھا یہی تھا کہ ہم خالی بس یہی لے لیں، اور تب بھی شاید ہم یہ پورے نہ چکھ پاتے. لیکن بہت خوبصورت رنگ ہے ان کے، اور یقیناً ذائقہ بھی عمدہ ہوگا. ابھی ہم ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں. اور اتنی دیر میں جو باہر باربیکیو ہو رہا تھا وہ بھی ہماری ٹیبل پر آ گیا، وہ جو آپ کو باہر سے نظر آ رہا ہے. اور یہ ہم لے کر آئے ہیں، یہ آم سے بنا ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آم یہاں پر یعنی ہم نے جب بھی آم کی کوئی چیز لینے کی کوشش کی ہے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ آم تھوڑا کھٹا ہوتا ہے. اور یہ ٹیرامیسو ہے، اور ہماری نظر ہے کہ ہم اس کو بھی کسی طرح سے ٹیسٹ کریں. لیکن جب ہم نے اپنا یہ والا کھایا، یہ جو مینگو ڈیلائٹ یا جو کچھ پیا، تو ہمیں یہ بھی بہت مزے کا لگا. اور یہ جناب اتنی دیر میں ہمارا جو باربیکیو ہے وہ بھی آ گیا ہے. اور چونکہ کھانا کھاتے ہوئے نظر تو ضرور رہتی ہے نا دوسرے کی پلیٹ پر بھی کہ ان کے پاس کیا کیا کچھ ہے، تو ہم نے میٹھا کھا چکنے کے باوجود جو ہے اس سے گریز نہیں کیا کہ ہم یہ جو باربیکیو ہے اس کو بھی ٹیسٹ کر کے دیکھیں. ان کا باربیکیو بھی مزے کا ہے. ماحول بہت اچھا ہے اور بہت خوبصورت ویو ہے. اور یہ جو پھول ہیں یہ تو بے حد خوبصورت لگ رہے ہیں. سب چیزیں بہت اچھی ہیں، ان کا سٹاف اور کھانا اور مینیو. ہم کھانا تو کھا چکے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھی جہاں تک ہم آپ کو لے کے جا نہیں سکے. جیسے یہ بندی تھی، ہم نے مس کی. اگر ہم آج بریانی نہ کھاتے تو اس کی جگہ ہم یہ مندی جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے تھے، جو کہ ہر بوفے کا لازم و ملزوم ہے. اس کے ساتھ ہم آپ کو یہ والی سائڈ بھی دکھا دیتے ہیں جہاں پر کافی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور وہاں پر لائیو کوکنگ ہو رہی ہے. وہ بھی بہت دلچسپ نظارہ ہے، اس سے بھی ہم نے کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا. اور ایک سائڈ پر بھی بہت کچھ ہے جناب، ایسی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے چیز کی کتنی ورائٹیز ہیں یہاں پر. اگر آپ چیز لور ہیں تو آپ کوئی سا اچھا چیز یہاں سے پسند کر سکتی ہیں. اور یہ سیلڈ بار، جس میں سے کچھ سیلڈز تو ہم نے لیے تھے اور کچھ جو سیلڈز ہیں وہ یہاں پر ہیں. اور یہ دیکھیے بھنڈیوں تک کا یہاں پر سلاد یا اچار موجود ہے. بہت مشہور جو ہیں وہ عریبین سیلڈز ہیں، جیسے بابا گنوش ہے. آپ سیلڈز کہہ لیجئے یا کھانے کے ساتھ کھانے والی جو چیزیں ہیں، بابا گنوش ہے، اسی طرح سے ہمس ہے، اور بہت اور اقسام بھی ہیں. انشاءاللہ کبھی اس کے اوپر بھی بات ہوگی. اور یہ بریڈز ہیں جن کو ہم افسوس ہو رہا ہے کہ ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کر سکے، اس لیے کہ جو یہ روٹی ہے اس کا بھی ایک اپنا ذائقہ ہوتا ہے. اور روٹی ہمیں بہت پسند ہے، یعنی بریڈ کسی بھی طرح کی بہت پسند ہے، لیکن آج اتنی ورائٹیز نے اس بریڈ تک ہمیں پہنچنے نہیں دیا. اور یہ تھوڑا سا آپ کو ویو بھی دکھا رہے ہیں. جو یہاں کا ماحول ہے بہت خوبصورت ہے، روشن پوری طرح سے. اور ساتھ جہاں پہ باربیکیو ہو رہا ہے وہ بھی پورا جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن انہوں نے دروازہ رکھا ہوا ہے تاکہ دھواں جو ہے وہ اندر نہ آئے، اور وہ باہر ہو رہا ہے. اب ہم نے کافی آرڈر کی تھی، وہ ہم نے ڈسپوزیبل میں لی ہے، اس لیے کہ ہمیں ذرا جلدی نکلنا ہے اور کام پہ جانا ہے یہاں سے نکل کر. تو اس لیے ہم نے ڈسپوزیبل کپ میں کافی لے لیا تاکہ راستے میں ہم اس کو انجوائے کرتے ہوئے جائیں.
یہ تو اچھا سا ایک تھا جو کھانے کا ماحول جس سے ہم نے پوری طرح لطف اٹھایا. آج ہم دیکھ رہے تھے انٹرنیٹ پر بھی اور ویسے بھی ہمیں کبھی کبھی جو یاد آتا ہے تو ہمیں ہمارے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں دائم اقبال دائم، جن کا تعلق ہمارے آبائی شہر منڈی بہاؤالدین کے ساتھ بالکل ساتھ ایک گاؤں ہے واسو، وہاں سے ہے. اور وہ بہت خوبصورت شاعری انہوں نے پنجابی زبان میں کی ہے. تو ان کے چند اشعار جو ہمیں بہت اچھے لگے تو ہمارے دل چاہا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں. کہ وہ فرماتی ہیں کہ شہر دیار بازار مٹی، قصر خسروی تاج محل مٹی، مٹی کھلی کھلوتڑی مٹ جاندی، مٹی نال کر دی جدوں گل مٹی، مٹی دل ہوندی مٹی گل جاندی جدوں مٹی دا کٹ دی ول مٹی، دائم مٹی دا مٹی نو مان کوڑا ہو جانا ہی اج کل مٹی. بہت خوبصورت شعر ہے اور بڑا اس میں پیغام ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ سب چیزیں مٹی ہیں، چاہے وہ تاج محل ہے، چاہے وہ خسرو کا محل ہے، چاہے وہ بازار ہے، شہر ہے، بستی ہے، کوچہ ہے. اور مٹی تو جو ہے وہ کھڑے کھڑے مٹی ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ مٹی بات کرتی ہے، اور مٹی اسی وقت گل جاتی ہے. اور مٹی جو ہے وہ جب مٹی کے کس بل نکلتے ہیں تو مٹی بالکل مٹی ہو جاتی ہے. تو پیغام ان کا یہ ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ کس بات کا ہمارے اندر غرور اور تکبر ہے. آج نہیں تو کل ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور ہم نے بھی مٹی میں مل جانا ہے. تو یہ ایک بہت ان کا خوبصورت پیغام ہے جو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے. ہم بھی اپنا کھانا مکمل کر چکے ہیں اور یہ خوبصورت جگہ جتنی بھی اچھی تھی، بہرحال ہمیں سے جانا تو تھا، اس لیے کہ اب ہمیں اپنے کام پر بھی پہنچنا ہے. اب ہم یہاں سے نکلے ہیں، پہلے ہم نے ایگزٹ ڈھونڈا ہے جو کہ ہم بھول گئے تھے، لیکن شکر ہے، یعنی ہم بالکل اپوزٹ سائڈ پہ چلے گئے تھے، لیکن شکر ہے کہ ہمیں ایگزٹ مل گیا. اور اب ہم باہر نکلے اور اب باہر نکل کر بھی اب ہم کچھ گم گئے ہیں کہ ہم نے کس سائڈ سے جانا ہے، دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، یا کہاں سے ہم نکل کے اپنے مین راستے پہ چڑھیں گے. تو اس کے لیے ہمیں پھر جو ہے وہ نیویگیٹر کی مدد لینا پڑی ہے. وہ اب ہم تلاش کرتے ہیں اور نیویگیٹر جو ہے اس نے ہماری کافی ہیلپ کی ہے اور اسے ہمیں غلط طرف جانے سے روک لیا ہے. اور اب ہم اپنے سیدھے راستے پر آ جائیں جو بالکل سیدھا ہے، اور اس کے اوپر اتنے خوبصورت یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں کھجور کے، کہ جب بھی ہم یہاں پر لگے ہوئے یہ کھجور کے درخت دیکھتے ہیں نا تو ہمیں مسجد قرطبہ کا وہ شعر جس میں علامہ اقبال نے فرمایا ہے نا کہ تیری بنا پائیدار تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہوں جیسے ہجوم نخیل. انہوں نے تو یہ مسجد قرطبہ کے جو ستون ہیں ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہمیں یہ جو کھجور کے درخت ہیں یہ دیکھ کے بار بار یاد آ جاتا ہے کہ شام کے صحرا میں ہوں جیسے ہجوم نخیل، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل. لیکن یہاں پر بھی اتنے زیادہ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ بالکل ستون کی طرح سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں، خاص طور پہ جب ہوا چلتی ہے. آج کل بہت سردی ہے، جو ہے وہ یہاں پر موسم بہت ٹھنڈا ہے، اور دھوپ جب نکلتی ہے تو سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر جب ہوا چلتی ہے. اور اب ہم جناب پہنچ گئے ہیں اپنے کام کی جگہ پر. یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کی رائے کا ہمیں بہت انتظار رہے گا. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے اور مطمئن رکھے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. خدا حافظ.